बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं नमाज नबवी जो कि सही अहादीस की रोशनी में है और इसका हम पढ़ रहे हैं नमाज की फ़र्जियत, इसकी फ़जीलत और अहमियत के बारे में। तो आज हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नमाजी और शहीद। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक कबीले के दो शख्स एक साथ मुसलमान हुए। इनमें से एक जिहाद फी सबिलिल्लाह में शहीद हो गए और दूसरे साहिब 1 साल के बाद फौत हुए। सय्यदना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि वो साहिब जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ इस शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हो गए। सय्यदना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का रुतबा तो बहुत बुलंद है, इसलिए जन्नत में इसे पहले दाखिल होना चाहिए था। मैंने सुबह के वक्त खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तक़दीम व ताख़ीर की वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का बाद में इंतकाल हुआ क्या तुम इसकी नेकियां नहीं देखते किस कदर ज़्यादा हो गईं? क्या इसने एक रमज़ान के रोज़े नहीं रखे और साल भर की फ़र्ज नमाजों की 6000 या इतनी रकातें ज़्यादा नहीं पढ़ी? तो इसका फ़ायदा दर्ज करते हैं। ये दोनों सहाबी मुहाजिरीन में से थे और दोनों ने इकट्ठे हिजरत की थी। जिहाद वगैरह तमाम अमाल सालिहा में ये दोनों शरीक व यकसां थे। इनमें से एक मैदान जिहाद में शहीद हो गया और दूसरा जिहाद की तैयारी में मसरूफ़ व मुराबित रहा और साथ साथ अमाल सालिहा भी करता रहा। चूँकि हदीस शरीफ में आया है कि मुराबित का अजर और अमल जारी रहता है, लिहाजा ये अपने इस भाई से बढ़ गया जो पहले शहीद हो गया था। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया है। नमाज की अहमियत के बारे में सय्यदना इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने कहा, फिर कौन सा अमल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप के साथ नेक सुलूक करना। मैंने कहा, फिर कौन सा अमल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना और फरमाया, आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज ही हाइल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला बाज़ दोज़खियों पर रहमत करने का इरादा फरमाएगा तो फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो दोज़ख से ऐसे लोगों को बाहर निकाल लाएं जो अल्लाह की इबादत किया करते थे। फरिश्ते उन्हें निशाने सजदा से पहचान कर दोज़ख से निकाल देंगे, क्योंकि सजदे की जगहों पर अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग हराम कर दी है, वहां आग का कुछ असर ना होगा। सुभान अल्लाह। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत इलाही उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। और इन तमाम अहादीस मुबारका को सही बुखारी ने, सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में अपने बाबरकत और बुलंद कद परवरदिगार को बेहतरीन सूरत में देखा। बस इसने कहा, ए मोहम्मद। मैंने कहा, ए मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं नहीं जानता। अल्लाह ने 3 बार पूछा, मैंने हर बार यही जवाब दिया। फिर मैंने अल्लाह को देखा कि उसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, यहाँ तक कि मैंने अल्लाह ताला की उंगलियों की ठंडक अपनी छाती के दरमियान महसूस की। फिर मेरे लिए जो चीज़ जाहिर हो गई और मैंने सबको पहचान लिया। फिर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा,
میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ کا ہاتھ اور انگلیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اس احادیث مبارکہ کو صحیح سنن ابن داؤد اور صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ سند حسنہ وغیرہ نے ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ جن کو اللہ کے ہاتھ کہا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ ہم انہیں مخلوق کے ہاتھوں اور انگلیوں سے تشبیہ نہیں دے سکتے، بلکہ دیگر غیبی امور کی طرح اللہ کی ان صفات پر بھی ہم جان سکتے ہیں جس طرح سے ایمان بالغیب ہے۔ الحمدللہ۔ اور خواب میں وقت زمین و آسمان کی ہر وہ چیز میں نے دیکھی اور پہچان لی، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے محسوس کیا کہ زمین و آسمان کی ہر وہ چیز میں نے دیکھ لی اور پہچان لی جو اللہ نے مجھے دکھانا چاہی۔ سوال و جواب سے بھی یہی مفہوم اخذ ہو رہا ہے۔ نیز ایک روایت میں صرف مشرق و مغرب کا ذکر ہے، جنوب و شمال کا نہیں، لہٰذا اس حدیث کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ پیدائش آدم سے لے کر لوگوں کے جنت اور دوزخ میں داخل ہونے تک کائنات کے ہر زمان و مکان کی ہر چیز اور ہر راز مجھے معلوم ہو گیا، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ وہ اس چیز سے تشبیہ دی ہے کہ دنیا اور دنیا کے تمام جتنی مافیہا ہے تمام چیزوں کو محسوس کر کے میں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کو سامنے محسوس کیا۔ اگر ایسے ہوتا تو اس خواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی معلوم کرا دی گئی اس کی وحی بھیجنا تحصیل حاصل ہے، مگر ایسا نہیں ہوا اور وحی آتی رہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی چیزیں اللہ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ کا کلام یہ سب باتیں آپ کو بذریعہ وحی ہی بتائی گئی ہیں، بلکہ بسا اوقات آپ وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آگے فرماتے ہیں اسی حدیث شریف کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور مشقت سردی یا بیماری وغیرہ کے وقت پورا وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں فرشتے بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟ یعنی درجات کی بلندی کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے، نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز اور تہجد کے اوقات میں قیام کرنے کے بارے میں فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اب جو چاہو دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خواب کے بارے میں ذکر کیا ہے یہ جامع ترمذی تفسیر القرآن اور حسن مسند احمد سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمے میں ہے، بس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطالبے کا مطلب یا تو نماز میں کوتاہی
پر مطالبہ یا مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے، یا فجر کے نماز پڑھنے والے سے تعرض کرنا یعنی اس صورت میں مطالبہ و مواخذہ سے ڈرانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَنِّي جِبْرِيلُ علیہ السلام عند البیت مرتين، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی۔ امامت جبرائیل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اسے مخصوص ہیئت مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی کیفیت، اس کی ہیئت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ احکام طہارت جو ہے، یعنی کچھ طہارت کے احکام جو ہیں وہ شروع کرنے لگے ہیں، جو کہ جس میں سب سے پہلے پانی کے احکام آتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ہم بدا کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا کنواں ہے جس میں حیض والے کپڑے، کتوں کا گوشت اور بدبودار اشیاء وغیرہ بعض اوقات گر جاتی ہیں۔ بدا کا کنواں ڈھلوان پر تھا اور بارش وغیرہ کا پانی ان چیزوں کو بہا کر کنویں میں لے جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الماء طہور لا ینجسہ شیء، اس کا پانی پاک ہے اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دریا اور سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار مچھلی حلال ہے، اس کے اندر یعنی مچھلی بھی اگر مردہ ہوتی ہے تو وہ بھی حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے غسل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے صحیح سنن ابی داؤد نے اور صحیح جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے پانی میں جو پیشاب وغیرہ کر دیا جاتا ہے اس میں وضو کرنے سے، ایسا پانی جو رکا ہوا ہو، لیکن کنویں کا پانی جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر باقی چیزیں اس میں شامل ہیں تو اس کا پانی، بہتا ہوا پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رکا ہوا پانی ہو، اس میں اگر پیشاب کر دیا جائے یا وہ پانی رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اس میں کچھ قطرے گر جائیں، چھینٹے وغیرہ پڑ جائیں تو وہ پانی ناپاک ہے، اس کے ساتھ وضو نہیں کیا جا سکتا۔ کنویں کا پانی بھی ساکن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقدار عموماً 227 کلو گرام سے زیادہ ہوتی ہے، اور کسی نجاست کے گرنے سے اس کا وصف، رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن اس سے کم مقدار والے ساکن پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے غسل یا وضو نہیں کرنا چاہیے، خواہ اس کا وصف تبدیل ہو یا نہ ہو۔ یا یہ بھی ڈر ہے کہ 1 کلو گرام 1 سیر آت جو ہوتا ہے اگر تولہ کے برابر ہوتا ہے تو وہ بھی، جبکہ بعض دیگر محققین یہ کہتے ہیں کہ پانی کم ہو یا زیادہ، یعنی 2 کلو سے کم یا زیادہ ہو، نجاست پڑنے سے جب تک اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ تفصیل کے لیے مزید جو ہے سنن علی حامش جو ہے اس کے بارے میں روایت کیا گیا ہے۔ رفع حاجت کے آداب اور مسائل، بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث
والخبائث۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعائیں میں آپ کو واٹس ایپ پر شیئر کر دوں گی، تو آپ نے یہ دعا ضرور یاد کرنی ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے وقت کی دعا ضرور پڑھ لینی ہے۔ اے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں کے شر سے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں نر اور مادہ خبیث جنوں کے شر سے۔ اسے بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ رفع حاجت کے کچھ مسائل ہیں، بس وہ میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے سے۔ اب ان دعاؤں کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا ہے اور ساتھ میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ جب باہر نکلنا ہے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکلنا ہے اور غفرانک پڑھنا ہے۔ رفع حاجت کے مسائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ، یعنی قبلے کی طرف نہ منہ کرنا چاہیے اور نہ پیٹھ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کا سبب بننے والے 2 کاموں سے بچو فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہوں میں رفع حاجت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں راستے میں جیسے پہاڑوں وغیرہ پر یا گزرگاہوں میں لوگ اکثر اوقات بیٹھ جایا کرتے ہیں درختوں وغیرہ کے پاس، تو ایسے شخص پر لعنت کی ہے اور لعنت والے یہ 2 کام جو ہیں ان سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ تاک پتھر لے، یعنی ایک پتھر سے نہ کرے بلکہ تاک لے، 3 یا 1 ہے یا 3 ہے یا 5 ہیں یا 7 ہیں، تاک کی تعداد میں یہ آ جاتے ہیں، اور یہ سب کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری نے اور مسند احمد نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ساتھ بھی استنجا فرماتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے، یعنی کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں ایک برتن میں پانی لے آتا، آپ اس سے استنجا کر لیتے، میں پھر ایک اور برتن میں پانی لے آتا جس سے آپ وضو کر لیتے۔ جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا حاضر ہو یا پاخانہ اور پیشاب کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ بول و براز کے دباؤ کی حالت میں انسان اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع و خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور باعث عذاب بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی مشکل چیز نہیں، اگرچہ گناہ کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔
ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ غیب کی یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ملتی رہی۔ اس سے یہ لازم نہیں تھا کہ آپ کو ہر انسان کی دنیاوی اور برزخی حالات کا مفصل علم عطا کیا گیا تھا۔ یعنی آپ کا اس حدیث شریف میں، یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ کو قبر کے اندر کے حالات، غیب کی باتیں پتہ چلتی تھی، بلکہ یہ باتیں آپ کو بذریعہ وحی بتائی جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سے مشرکین کے فوت شدہ بچوں کے انجام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں تو کیسے اعمال بجا لاتے، اچھے یا برے۔ تو اسے صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ بھی لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف جو ہے وہ روایت کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیب کی ہر خبر جاننا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی خبر جانتے تھے جو آپ کو اللہ کی طرف سے بتا دی جاتی تھی، جیسا کہ بعد میں آپ کو بتلا دیا گیا کہ سب بچے جنتی ہوں گے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، پیشاب کر کے پانی یا ڈھیلوں کی عدم موجودگی میں کوئی ٹیشو وغیرہ یا ٹاکی وغیرہ سے استنجا کیے بغیر فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاجامے، پتلون اور جسم وغیرہ پر پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی اعمال کی حفاظت فرمائے، اور قرآن و سنت کے روشنی کے بیچ میں جو ہم اعمال پڑھ رہے ہیں جن کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے، تو اگر ہمارا طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے، ہمارا جسم ہی ناپاک ہے، تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم چونکہ نماز نبوی پڑھ رہے ہیں اور سنت کے مطابق ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور آئندہ سے کوشش کریں کہ خود ان معاملوں میں احتیاط کریں، اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں ضرور بتانی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔